अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास बड़ी ख़ास है। पहाड़ों में बैठा हूँ मैं, कलर कहार में, और यहाँ हम स्कूल का ट्रिप लेकर आए हुए हैं बच्चों के साथ। तो चूँकि पिछले हफ्ते क्लास नहीं हो सकी, मसरूफियत की वजह से हमारा एक टूर चल रहा है विंड्स ऑफ चेंज के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह यूथ क्लब का। तो हम पूरे पाकिस्तान की सिटीज़ को विज़िट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा सकें। चारों सूबे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने फेसबुक पे शायद कैंपेन देखी भी हो। तो हमारा मेन टारगेट नौजवान है और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो माशाल्लाह नौजवान अब यूथ क्लब को जानते हैं और हमारी बात समझते हैं, सुनना पसंद करते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों में एक रेवोल्यूशन, और इंशाल्लाह ताला नौजवानों में एक दीनी रेवोल्यूशन मैं इसको कहूँगा, वो लाएं। और नौजवान को जो है वो दीन से मोहब्बत तो करते हैं हमारे नौजवान, लेकिन प्रैक्टिस की कमी है। तो हम खुद उनके सामने एक मिसाल बन के जाते हैं कि इंशाल्लाह आप भी इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है, विंड्स ऑफ चेंज टूर है। तो उस हवाले से कुछ अप एंड डाउन क्लास हो रही है, बट ये कि 19 दिसंबर को हमारा आखिरी इवेंट है विंड्स ऑफ चेंज का, और फिर इंशाल्लाह ताला ये क्लास ज़्यादा रेगुलर हो जाएगी। तो जज़ाकल्लाह खैर आपके साथ का, और जो लोग अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली क्लास, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत लेकर आए। अल्लाह ताला उन्हें दीन और दुनिया दोनों में बहुत ज़्यादा दें, और अल्लाह ताला जो है वो उनके इल्म में इजाफ़ा करें, उन्हें इस्तकामत दें, हम सबको अमल की तौफीक दें, और ये जो कुछ हम सीख रहे हैं इसमें अल्लाह ताला हमें बरकत दें, आमीन। तो आज इंशाल्लाह ताला वर्स 23 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। वर्स 23 तक हम कवर कर चुके हैं, और जो लोग तसलसल से क्लास अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको ये समझ में आई होगी कि सूरह अल बकरा, उसमें थीम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी वेरियस थीम्स, और सब्जेक्ट बदल जाता है। अचानक से ऐसा महसूस होता है कि सब्जेक्ट बदल गया। जैसे शुरू में मुनाफिकीन का तज़किरा है, फिर मुत्तकीन का तज़किरा है, फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वार्निंग भी दी, फिर चैलेंज भी किया कि ऐसी किताब बना सकते हो तो बना कर लाओ। तो असल में ये सारी की सारी थीम्स इंटरकनेक्टेड है आपस में, ये तसलसल नहीं टूट रहा। असल में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जब बात जाती है कुरान मजीद में, तो उसका मकसद यही है कि जो मेन सब्जेक्ट है अ, उसी की तरफ जो है वो अल्लाह ताला उससे रिलेटेड मिसालें देते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो तज़किरा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन जो थीम है सूरह अल बकरा की, वो ये ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप के, बनी इसराइल से अब उम्मत मुस्लिमा को ट्रांसफर हो रही है लीडरशिप। तो उस हवाले से सब कुछ अल्लाह ने जो है वो बयान किया सूरह अल बकरा में कि मुत्तकीन असल में है कौन, और मुनाफिकीन की क्या खसलतें होती हैं। क्योंकि जाहिर है कि मुस्लिम मुआशरे में निफाक भी पाया जाता है और मुनाफिकीन की कुछ खसलतें हैं। तो निफाक से पनाह मांगने के हवाले से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के औसाफ जिक्र किए, और फिर जाहिर है कि अल्लाह ने बनी इसराइल पे फर्द जुर्म जो आयत करनी है, तो फिर जाहिर है कि उसका पूरा तज़किरा करना है कि इनके क्या क्या कसूर थे और क्या क्या इनसे मिस्टेक्स हुई, जिसकी वजह से ये नौबत आई कि इनसे लीडरशिप ले ली गई और अब लीडरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और अरब्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। जाहिर है दुनिया को इस वक्त से मुराद है कि जब कुरान नाजिल हो रहा है, तो अरबी कौम है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अरबी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और मदीना में एक स्टेट कायम होने लगी है। तो उस हवाले से जाहिर है कि अल्लाह ताला ने मैसेज यही दिया है। जी, मैं कह रहा था कि उस हवाले से जाहिर है कि जब इस्लामिक स्टेट कायम हो रही है मदीना में, और वो भी ट्रांसफ़र ऑफ लीडरशिप हुई है, तो उस हवाले से सूरह अल बकरा की मुख्तलिफ थीम्स बयान की गई हैं, और सारी की सारी जो थीम्स हैं वो एक ही मैसेज दे रही हैं कि अब वो कौम जिसने लीडरशिप संभाली है उनसे दरकार क्या है, और उन्होंने क्या करना है, और उन्होंने कैसे चलना है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुसलमान,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، اور ہم جو ہیں انہیں اللہ نے امت وسطا بھی کہا، دا مڈل نیشن۔ نہ ہم ایکسٹریم رائٹ ہیں، نہ ہم ایکسٹریم لیفٹ ہیں، ہم بیچ کے ہیں، مڈل پاتھ والے ہیں۔ تو یہ امت وسطا والی آیت بھی آئے گی آگے 143 آیت۔ تو یہ بار بار میں سورہ البقرہ کا ریکیپ اس لیے کراتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہر تھیم میں وہ چیز دیکھ سکیں کہ ہمیں میسج ایک ہی دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے کانسیپٹس کلیئر کرو، اپنا فلسفہ کلیئر کرو۔ اگر زندگی کا فلسفہ نہیں ٹھیک تو پھر سب کچھ خراب ہے، پھر انسان مشکلات جو ہے ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ فلسفہ ہی ٹھیک نہیں ہے زندگی کا۔ پھر انسان جو ہے اپنے دینی فرائض بھی صحیح سے انجام نہیں دے سکتا، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فلسفہ ہی نہیں ٹھیک۔ پھر انسان وہ رول بھی نہیں نبھا سکتا جو بطور امت مسلمہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ دنیا کو لیڈ کرو اور دنیا کو وہ رولز دو، دنیا کو وہ پیغام پہنچاؤ جس پیغام اور جن رول سے جو ہے وہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ تو پھر ہر چیز ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب فلسفہ ہی ڈسٹرب ہو گیا۔ تو اس لیے سورہ البقرہ ہمارا فلسفہ ٹھیک کرنے آئی ہے، سورہ البقرہ جو ہے وہ ہمیں ریمائنڈ کرانے آئی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، سیدھی سی بات ہے یہ۔ اصل میں جو ہے وہ سورہ البقرہ میں اکثر بات کرتا ہوں نا کہ آئینہ ہے مومن کے لیے۔ تو آئیے اس آئینے میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ورس نمبر 24 سے۔ ورس 23 میں اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا کہ قرآن جیسی اگر تم سورہ بنا سکتے ہو تو بنا لاؤ۔ اور عباسڈ کیلیفیٹ میں غالباً ہارون الرشید یا ان کے بعد کیلف مامون تھے شاید، ہارون الرشید کے بیٹے، تو ہاں جی مامون الرشید، ان کے دور میں دہریوں نے ایک فارس کے رہنے والے انٹلیکچوئل کو اور پوئٹ کو ہائر کیا، اور دہری یعنی ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مسلمان کہتے ہیں جی کہ قرآن کا چیلنج ہے قرآن جیسی کتاب بناؤ، تو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھائیں، آپ بہت قابل ہیں، بہت انٹلیکچوئل، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، ہم آپ کو آفس سیٹ کر کے دیتے ہیں، جتنے آپ کو فنڈ چاہیے ہم دیتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہم دیتے ہیں۔ اس نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے اور بالکل اوتھینٹک واقعہ ہے۔ اس نے ایکسیپٹ کر لیا، وہ 6 مہینے بیٹھا رہا، اور 6 مہینے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے اسے وزٹ کیا دیکھنے کے لیے کہ کتنا کام کر لیا۔ تو جب 6 مہینے بعد گئے تو وہ ہزاروں پیجز جو ہیں وہ پڑے ہوئے، بہت سے پیجز پڑے ہوئے زمین پہ، ٹیبل پہ، اور وہ ان کو رول کر کے بالز بنا بنا کے پھینک رہا ہے اور اپنا سر کھجا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنا کام کر لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا ہوں قرآن مجید جیسی، کیونکہ جو سنٹیکس کے رولز، جو گرامر، جو لنگوسٹک کے رولز میں نے اس میں دیکھے ہیں تو میں دنگ رہ گیا ہوں۔ اٹ از unproducible. I could not even produce one ayah what to say of one surah. This is the challenge. تو یہ کبھی ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا کہ قرآن میں نے الحمدللہ اسکل ڈی ایچ اے برانچ میں ریسنٹلی ایک ورک شاپ کرائی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ ورک شاپ کا نام تھا قرآن دا میریکل آف میریکلز۔ اس میں نے یہ بات اسٹوڈنٹس کو بتائی کہ قرآن کا یہ کلیم اصل میں اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے چیلنج کرو اور ایسی ایک سورہ بنا کے لاؤ، اس کا میننگ کیا ہے اور کس طرح سے یہ کلیم ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے اور کیوں قرآن معجزوں کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ وہ کیونکہ لمبی بات ہے تو ابھی موقع نہیں ہے، ابھی ہم نے آگے چلنا ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے اس پہ بات کروں گا۔ یہ چیلنج ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور سب کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، اور پھر دیکھتے ہیں تم بنا سکتے ہو کہ نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن خلاصہ اللہ نے بتا دیا، پس اگر تم نے نہ کیا، یعنی you will not be able to produce a surah like this، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے کنکلوژن بھی بتا دیا، نہیں بنا سکتے تم اس جیسی کتاب۔ تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس جیسی کتاب سے مراد کیا۔ سب سے پہلے تو لینگویج کے حوالے سے اس قرآن میں جو عربک لینگویج کے رولز ہیں، جو پرفیکشن ہے، جو سیکوینس ہے، جو رنگ کمپوزیشن ایک چیز ہوتی ہے پوئٹری کے حوالے سے، جو اس کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی پرفیکشن دیکھنے کو ملتی ہے قرآن میں،
پھر لنگوسٹک کے وہ رولز قرآن میں نظر آتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ آیات، جیسے ایک موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اس میں موتی جس طرح سے آپس میں پروئے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو ایک تو لینگویج کے حوالے سے یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی لینگویج پروڈیوس کر کے لاؤ۔ دوسرا جو چیلنج آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن از اسٹینڈنگ دا ٹیسٹ آف ٹائم۔ مگر میں آپ کو کہوں کہ 100 سال پہلے ایک آئی اسپیشلسٹ نے ایک بک لکھی تھی، 100 سال پہلے ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، یعنی 1921 میں ایک آئی اسپیشلسٹ نے آئیز پہ بک لکھی تھی، تو وٹ از دا چانس کہ اس کی بک سٹل ویلڈ ہے؟ آپ کہیں گے بہت کم چانس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 100 سال بعد کتنا کچھ ایجاد ہو گیا، مائکروسکوپ آ گیا، اب تو آئیز میں پتہ نہیں کیا کیا وہ ریسرچ ہو گئی ہے، تو اس کی کتاب ہم کیوں لیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ڈسکارڈڈ ہے۔ قرآن از اسٹینڈنگ دا ٹیسٹ آف ٹائم۔ قرآن تو قرآن کے سبجیکٹس وہ ٹائم کے ساتھ مزید پروو ہوئے جا رہے ہیں۔ جرت نہیں ہے کسی کی 15 صدی میں کہ قرآن کی کسی چیز کو یہ کہہ دیا ہو کہ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ تو پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو ہے نہیں، چاہے وہ سائنٹیفک انفارمیشن ہو، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل لا ہو، چاہے وہ فیملی لا ہو، چاہے وہ انہیریٹنس کے مسائل ہو، چاہے وہ سوشولوجی ہو، چاہے وہ سائیکالوجی کی کوئی بات ہو، قرآن کے تو سیکرٹس کھلی جا رہے ہیں جیسے جیسے علوم بڑھتے جا رہے ہیں اور سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور سائیکالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے۔ دس از امیزنگ۔ تو پہلا ٹیسٹ بھی قرآن پاس کر رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ٹیسٹ پریزرویشن آف قرآن۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح پریزرو نہیں ہے جس طرح قرآن ہے۔ ہمیں اس شخص کا نام بھی پتا ہے جنہوں نے قرآن کو پریزرو کرانے کی پوری، ظاہر ہے کہ پھر وہ حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق میں شروع ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے حضرت عثمان غنی نے مزید اس کو آگے بڑھایا۔ تو ہمیں تو زید بن ثابت کا نام بھی پتا ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی اور پھر حفاظ سے ٹیلی بھی کیا تھا، اور اتنے حافظ ہیں اس کے۔ ہاؤ کین ہی پروڈیوس سم تھنگ لائک دس جس کے اتنے حفاظ ہیں، جو اتنی کمپریہنسو ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو یاد ہو جاتی ہے۔ گیتا ویدا ان کی تو 40 جلدیں ہیں، وہ کون بیٹھ کے یاد کرے گا، اور ان میں تو قصے کہانیاں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں پریکٹیکل لائف سے۔ قرآن میں جو کہانیاں ہیں ان میں ایک ایک جملے میں، ایک ایک آیت میں سیکرٹس ہیں، ایک ایک آیت میں لائف کے لیسنز ہیں، بلکہ لائف لیسنز سے بھی بڑھ کے ایک ایک آیت میں رولز ہیں، اسٹیٹ چلانے کے رولز ہیں ان کہانیوں میں۔ ان کہانیوں میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں، فلسفہ ہے۔ ہاؤ کین یو پروڈیوس سچ اے بک؟ پھر قرآن میں اتنے ویریڈ سبجیکٹس ہیں، اتنے ویریڈ سبجیکٹس ہیں کہ اٹ از امپاسبل کہ ایک شخص جو امی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گورے مانتے ہیں نا، ایتھیسٹ مانتے ہیں وہ امی تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ایک تھے، انہوں نے مدد تو کہیں سے نہیں لی۔ یا تو آپ ثابت کر دیں کہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی پوئٹس کی یا سائنٹسٹ کی اس دور کے، یا مورخین ہسٹورینز ان کے پاس بیٹھے تھے جو انہیں ایکوریٹ ہسٹری بتا رہے تھے۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک شخص جو کہ امی ہے وہ اتنے ویریڈ سبجیکٹس پہ ایک کتاب لکھ دیتا ہے، جس میں سائیکالوجی بھی ہے، لا بھی ہے، جس میں سوشولوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، اور جس میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ولن تفعلوا، کر ہی نہیں سکتے، فاتقوا النار، پھر ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین، کافر کون ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنے والا، جو انتہائی بدبخت انسان ہے، ایروگینٹ، بدبخت، ظالم۔ تو ظاہر ہے کہ نان مسلم جو عام ہیں وہ ہمارے ایمپتھی اور سمپتھی کے حقدار ہیں، وہ ہمارے بردرز ان ہیومینٹی ہیں، ہم نے انہیں دعویٰ کرنا ہے، اور جب تک وہ کھلے عام ریجیکٹ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے نا، جو یہ کیٹیگری کافروں کی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو پہلے ان کو دعوت پہنچانی ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ساتھ ہی دیکھیں خوشخبری بھی بتا دی کس کو؟ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو، ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ڈپکشن ہے جنت کی، اور جب بھی جنت کا تذکرہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا when you ask of جنہ always ask for جنت الفردوس۔ یہ ہے فلسفہ زندگی کا جو ہمارا ڈسٹرب ہو چکا ہے۔
دنیا داری کی وجہ سے، نفسہ نفسی کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، موویز کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، کولیگز کی وجہ سے وہ فلسفہ ہی ختم ہو گیا. اب جو ہے نا وہ جنت الفردوس کی جگہ دنیات الفردوس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ٹاپ دے دے، جنت میں کہتے ہیں چھوٹی سی کوئی جگہ مل جائے یا بس تو معاف کر دے، یہ بھی بہت ہے. یہی دعائیں ہوتی ہیں نا. جنت کے بارے میں ویژن ہی کوئی نہیں، نیک اعمال کے بارے میں ویژن ہی کوئی نہیں ہے، نیک بننے کے بارے میں ویژن کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تمنا ہے نہ کوئی چاہت ہے. اور دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں آگے جانے کے لیے چاہت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہی تو فلسفے کی ڈسٹربنس ہے. جب مسلمان اس فلسفے پہ گیا کفار نے چڑھائی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب کفار تم پہ اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پہ چڑھ دوڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بہت کم ہوں گے اس لیے وہ چڑھ دوڑیں گے ہم پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، تم بہت ہوگے لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا موت کا خوف اور دنیا سے محبت. یہ ہے روٹ کاز. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی، بتا دی ہمارے نبی. اب کیسے آپ فلسفہ ٹھیک کریں گے اپنے بچوں کا؟ کیسے آپ اپنا فلسفہ، ہم سب کا، اپنے سے مراد ہے سوسائٹی کا، رشتہ داروں کا، کیسے فلسفہ ٹھیک ہوگا جبکہ مسلمان ہی جو ہے وہ نفسہ نفسی کے پیچھے اور پیسہ کمانے نکلا ہوا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں پیسہ کمانا حرام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بزنس نہیں کر سکتے. آبویسلی زندہ رہنا ہے، آبویسلی محنت کرنی ہے، لیکن فلسفہ کہاں ڈسٹرب ہوا جب مسلمان نے یہ کہنا شروع کیا کہ یار میرے لیے ہدایت کی بس دعا کر دو کہ اللہ ہدایت دے، بس جی اللہ ہدایت دے. جب مسلمان نے یہ کہنا شروع کیا نا اللہ بس ہدایت دے دین کے معاملے میں، اور دنیا کے معاملے میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس جی اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے دنیا دے. دنیا کے معاملے میں وہ ایفرٹ کرتا ہے. ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچے کو 20 کلومیٹر بھی بھیجنا پڑے گریڈ لانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، لیکن اسی بچے کو اگر دین سکھانے کے لیے کہیں بھیجنا ہو تو اس کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں. یہ آپ دیکھ لیں فلسفہ کیسے ڈسٹرب ہوا ہے. کتنے لوگوں کے پاس ٹائم ہے قرآن کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے؟ ٹائم ہی نہیں ہے، بیزی ہیں. بس ٹھیک ہے ایک روٹین چل رہی ہے. تو سورہ البقرہ جھنجھوڑنے آیا ہے ہمیں کہ تمہارا ڈاؤن فال ایویڈنٹ ہے اگر بنی اسرائیل والی حرکتیں کی، کیونکہ بنی اسرائیل نے فلسفہ چھوڑ دیا تھا، فلسفی آف لائف سے دور چلے گئے تھے، فلسفی آف اسلام سے، اور اپنی چیزیں، اپنا دین بنا لیا تھا، اپنا من گھڑت دین بنا لیا. تو دنیا کے معاملے میں محنت بھی ہے، ایفرٹ بھی ہے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے. اس میں کوئی نالائق ہے تو اس کو لائک کرنے کے لیے ہم دل و جان سے جو ہے وہ محنت کر کے کسی نہ کسی طرح اس کو پڑھا دیتے ہیں یا خود پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں. دین کے معاملے میں ایفرٹ زیرو، نہ کوئی نیک بننے کی خواہش ہے، نہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی جد و جہد ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں سینٹینس کیا نکلتا ہے؟ اللہ ہدایت دے. تو یہ ہے اصل میں مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی وجہ کہ وہن، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہیں. تو یہ ایمان والے وہی ہیں جن کا فلسفہ ٹھیک ہے. ایمان کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں. آج میں آپ کو ایمان کی جو ہے نا وہ 3 کنڈیشنز بتاتا ہوں، یہ ہم عقیدے میں پڑھاتے ہیں. 3 کنڈیشنز آف ایمان. نمبر 1، اٹرنس آف دا ٹنگ. پہلی کنڈیشن ایمان لانے کی ہے کہ زبان سے اقرار کرنا آمنت باللہ ورسولہ واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اٹرنس آف دا ٹنگ کر لی. اس کے بعد ہے افرمیشن ان دی ہارٹ. افرمیشن ان دی ہارٹ سے کیا مراد ہے کہ صرف زبان سے ادائیگی نہیں ہے، کنفرم ہے، اندر دل کے اندر رچ بس گیا ایمان. اور وہ تبھی رچے بسے گا جب محنت ہے، جب کوئی ایفرٹ ہے، جب اللہ سے دعا ہے. جب ہم نے یہ دعائیں نہیں کرنی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ ہدایت ان دا سینس کہ واقعی ہی چاہیے، وہ نہیں کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کریں ہدایت دے دی، خود مانگ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. آپ ہماری دعائیں دیکھ لیں، 90% دعائیں دنیاوی ہوتی ہیں. اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ اولاد کو ایسے کر دے، اللہ اولاد کو یہ دے دے وہ دے دے. 1%، 10% دعائیں شاید اخروی ہوتی ہیں، ہدایت ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا ویلیو ایڈڈ دعائیں ہوتی ہیں. تو افرمیشن ان دا ہارٹ سے مراد ہے کہ
آپ کنفرم ہیں اس چیز کے بارے میں. جیسے ایک بندہ وہ ریڈ اشارے پہ تبھی رکتا ہے جب پولیس سامنے کھڑا ہے، لیکن جیسے پولیس نہیں کھڑا تو ریڈ اشارے سے نکل جاتا ہے سگنل توڑ کے. اس کا مطلب کہ وہ اس لا کے بارے میں افرمیشن ہی نہیں ہے اس کے دل میں. وہ بس ٹھیک ہے، اس نے زبان سے ادائیگی کی ہے کہ میں بطور پاکستانی شہری سارے لاز فالو کروں گا، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو لاز بریک ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو افرمیشن ان دی ہارٹ. تو ایمان کا دوسری کنڈیشن ہے افرمیشن ان دی ہارٹ، اور تیسری کنڈیشن ہے ایکشن آف دا لمبس. ایکشن کر کے دکھاؤ اپنے لمبس سے، یعنی کہ اپنے باڈی پارٹ سے ایکشن کر کے دکھاؤ. کدھر ہے ایمان والے بنے ہو تو ویئر آر دی ایکشنز. نماز پڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ایمان والے تو نماز پڑھتے ہیں. گالم گلوچ جو ہے وہ نہیں دیتے ایمان والے جو ہیں. آپ پڑھیں سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. خشیت سے نماز قائم کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ لغو سے آراز کرتے ہیں، گوسپنگ سے، فضول باتوں سے بھاگتے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرنے والے نہیں ہوتے ہیں مومن. ویئر آر دی ایکشنز؟ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قبیلے کا سردار. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بری عادتیں نہیں چھوڑ پا رہا، اسلام میں نے قبول کر لیا لیکن بس نہیں، شرابی ہوں اور گناہ گار ہوں، نہیں مجھ سے بری عادت چھوٹ رہی، تو مجھے ایک کوئی ایسی بات بتائیں کہ میری عادتیں چھوٹ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ نہ بول، سچ بول. جب بولنا ہے سچ بول، جھوٹ نہ بول. اللہ اکبر. اور ڈو یو نو کہ اس شخص نے یہ چیز اپلائی کی اور اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ جو ہے وہ ثواب سمجھ کے بولا جاتا ہے، عادت بن گئی، جھوٹ بولنا عادت بن گئی. ہمارے معاشرے میں کرپشن جو ہے وہ عادت ہے. بزنس ہو، کچھ بھی ہو، لا کی فیلڈ لے لیں، ڈاکٹرز کی فیلڈ لے لیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ، میں مطلب یہ بہت سخت بات کرنے لگا ہوں لیکن یہ سخت بات میری نہیں ہے. راجہ ضیاء الحق بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب سے وہ ملے، اسلام آباد کے بہت ٹاپ کے ڈاکٹر، بہت ٹاپ کے ڈاکٹر، 75 سالہ ان کی ایج ہے. کہتے ہیں میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ بہت مشہور ڈاکٹر ہیں تو پرائیویسی رکھ رہا ہوں. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ایک بار بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کہ ضیاء تمہیں پتہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے دھانے میں کون ہوں گے؟ تو وہ ظاہر حدیث میں آتا ہے منافق ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بہت بڑی بات ہے. میں صرف ایک مثال دینے کے لیے بات شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں. جہنم کا آخری دہانہ یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹرز اللہ معاف کرے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی. تو انہوں نے کہا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ڈاکٹر جب کرپٹ ہو جائے نا تو یہ پھر ظاہر ہے کہ منافقت کا بہت بڑا درجہ ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح وہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک ویو ہے. اللہ معاف کرے میں اتنا کچھ سخت ویو نہیں دے رہا، یہ میں نے آپ کے ساتھ نا صرف ایک ترغیب کے لیے بات شیئر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. بلکہ جہنم کا آخری دھانا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمیں جہنم سے ہی اٹ سیلف پناہ مانگنی چاہیے. بٹ آپ دیکھیں کہ ان کے دل میں جو درد تھا وہ اس کی عکاسی انہوں نے اس جملے سے کی کہ یہ حال ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہوا اور وہ اس کے ایکشنز بھی نہیں آ رہے، تو پھر ہر ادارہ ہٹ ہوا ہے. پھر لائرز کا ادارہ ہٹ ہوا ہے، لا کا ادارہ ہٹ ہوا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کا ادارہ ہٹ ہوا ہے، پھر پولیس کا ادارہ ہٹ ہوا ہے، پھر جو ہے پولیٹکس کا ادارہ ہٹ ہوا ہے، پھر ایون ایجوکیشن کا ادارہ ہٹ ہو گیا. آج کل آپ دیکھ لیں پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی کیا بنے ہوئے. تو اللہ معاف کرے ہم نے خود ایسی سوسائٹی بنا دی ہے کہ اب اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا آنسر جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس کا آنسر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو کوئی بھی میری وحی سے آراز کرے گا، پھرے گا، تو پھر معیشتاً ضنکا، پھر اس کی زندگی تنگ ہے. پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے، یا مشکلات بہت آ رہی ہیں، یا ہماری سوسائٹی کو کیا ہو گیا. تو یہی ہو گیا ہماری سوسائٹی کو. بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ اچھے مرد ملنا بند ہو گئے اکارڈنگ ٹو پیپل. اسی طرح جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں، بہت سی چیزوں کو لے کے پریشان ہیں. سوسائڈز بڑھ رہی ہیں، انمپلائمنٹ ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا معاشرے میں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ
تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ نبھانا تو دور کی بات، تم تو اس کے الٹ چل پڑے ہو۔ مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جو ہے، ایک صحابی نے کہا مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل کر سکتا ہے۔ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو مسلمان جو ہے وہ آج مشہور ہے جھوٹ بولنے۔ آپ باہر چلے جائیں یورپ میں، مسلمان جو ہے وہ اس بات کے لیے مشہور ہے، جھوٹ کے لیے مشہور ہے۔ یورپ میں دودھ میں پانی ملانے کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کو بتائیں نا کہ دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، وہ آپ کی شکل دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم سمجھے نہیں آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، وی couldn't understand۔ تو وہ ابھی انہیں پتہ لگ جائے کہ اور کیا کیا ہو رہا ہے تو وہ تو حیران رہ جائیں گے۔ تو بس یہی باتیں دکھ دیتی ہیں کہ جس قوم نے لیڈ کرنا تھا وہ قوم اس وقت جو ہے وہ بالکل اپوزٹ سائڈ کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال ہیونگ سیڈ اٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانیوں میں خیر بھی بہت ہے۔ جہاں دیکھیں ہم یہ باتیں اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ بیش کرنا نہیں ہے ہماری قوم کو یا ہمیں بطور سوسائٹی، لیکن ہارش ریمائنڈر ضروری ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی ٹون بھی ہارش ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ جب آپ ایک لیڈر سے بات کرتے ہیں نا پھر یو ہیو ٹو بی ہارش۔ اگر تو میں ایک چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہوں نا، میں اسے بڑے چانسز دوں گا، لیکن جب میں ایک میچور آدمی کو سمجھا رہا ہوں جو لیڈر بن چکا ہے، جو لیڈرشپ جو ہے وہ ایکنالج کر چکا ہے، تو پھر میں اس کو سپیئر نہیں کروں گا، پھر میں جو ہے اس کو ساری باتیں کروں گا۔ تو یہ اصل میں بات ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، میں وہی بات واضح کر دوں کہ ماشاءاللہ پاکستانی چیریٹی بہت کرتے ہیں، پاکستانی ہاسپٹیبل بہت ہیں، پاکستانی جو ہے وہ دل کے بہت اچھے ہیں، پاکستانی جو ہے وہ لیسٹ ریسسٹ قوم ہے، مطلب اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس، ویلکم کرتے ہیں سب کو۔ اندرونی مسائل ہمارے بہت ہیں ذات پات کے، وہ ایک الگ بات ہے، تعصب اور حسد، یہ ساری چیزیں۔ تو کلچرل ایشوز بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے خیر بھی ہے، بٹ اس خیر کا کیا کرنا کہ جب وہ ہماری باقی کی چیزیں حاوی ہو جائیں۔ اور بات ایٹ دی اینڈ وہی ہے کہ کیونکہ ہم خیرہ امہ ہیں تو پھر ہمیں ڈانٹ تو بنتی ہے، پھر ظاہر ہے ہر بات پیار سے نہیں ہوگی، پھر ڈانٹ سے بھی بات جو ہے وہ سمجھانا جو ہے وہ ظاہر ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائیں جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ جنتیوں کی کنورسیشن آپس کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں بھی انجوائے کیا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت یہ کنورسیشن ہے ان کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی عورت جو ہے نا اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ عورت کو حیا اچھی لگتی ہے، اور عورت کو پاکیزگی اچھی لگتی ہے، عورت کو شرمیلا پن اچھا لگتا ہے، عورت کو جو ہے نظریں جھکانا، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ عورت کی فطرت میں ہیں۔ یہ فطرت جب مسخ ہو جائے تو پھر عورت بھی تباہی پھیر دیتی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو باقی یہ کہ ایک سوال عورتوں کا آتا ہے اس آیت پہ کہ نہیں مردوں کے لیے تو وہاں بیویاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب بیویوں کا ذکر آتا ہے تو خواتین جو ہے وہ تھوڑا نالا بھی ہوتی ہیں کہ یہ بیویاں جو ہے کیوں ہوں گی وہاں پہ اتنی زیادہ، اور حوریں بھی ہوں گی۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ دس از اے فیکٹ، مردوں کی جو نیچر ہے ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ اپوزٹ جینڈر انہیں پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گفٹ جب دینا ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ باقی یہ کہ خواتین کے حوالے سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ ظاہر ہے زیادہ مردوں سے ہے، اگر آپ سیرہ کا مطالعہ کریں تو عورتوں کے بارے میں بھی بڑا کچھ ہے، حدیث میں قرآن میں بھی ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت ہو وہ جنت میں جائے گا، نیک اعمال کرنے والا، قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ تو یہ کہ عورت جو چاہے گی اس کو انشاءاللہ وہاں ملے گا، لیکن میں آپ کو ایک فطری بات، نفسیاتی بات بتا دوں کہ مرد جو ہے نا وہ عورت میں اور حوالے سے انٹرسٹڈ زیادہ ہے، مثال کے طور پہ کہ عورت کی بیوٹی اسے اٹریکٹ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کی جسامت اسے اٹریکٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو عورت کا معاملہ کچھ اور ہے، عورت کو جو ہے وہ پیار، محبت اور سیکیورٹی، مینٹل سیکیورٹی
اور اس طرح کی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو دونوں کی نیچر میں، جبلت میں چونکہ بہت ڈفرینس ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات اگر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی وہاں بہت سے مرد دے گا تو یہ ایک ان نیچرل بات ہے. عورت کی جبلت اور ہے، عورت جو ہے کسی اور چیز کی خواہش کرتی ہے. تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. باقی یہ کہ جو چاہیں گی عورتیں انشاءاللہ، جنت میں تو ہر چیز اویلیبل ہے، جیسا عورت چاہے گی ویسا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انعام دیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو. سبحان اللہ. ڈینگی نے کتنا پریشان کیا لوگوں کو. آپ سوچ سکتے ہیں ایک مچھر کس طرح ڈینگی ہو جاتا ہے، اور یہ کتنی خوفناک چیز ہے ڈینگی اور ملیریا. مچھر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے لوگ، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثال، ہم جس بھی چیز کی مثال دیں، کیونکہ یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ قرآن میں اس طرح کی مثالیں کیوں ہیں. مچھر کی مثال جو ہے، مچھر جیسی چیز کی مثال اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ کو زیب نہیں دیتا. اللہ کہہ رہا ہے میری کریشن ہے، میں جس مرضی کی مثال دوں اللہ نہیں شرماتا. مچھر ہو، اس سے ہلکی چیز ہو، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے. تو یہ جو ہے آج آپ دیکھیں مچھر جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہے. اللہ کی چھوٹی سی کریشن ہے لیکن اس کا امپیکٹ آپ چیک کر لیں. تو یہ میں آپ کی اس کو تفسیر بھی بتا دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس میں حیا و حجاب بھی نہیں. فوقہا جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو، مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز، یعنی فوق کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے. لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے، یعنی کہ مچھر ہو، مچھر سے کوئی چھوٹی چیز ہو یا مچھر سے کوئی بڑی چیز ہو یا اس سے کوئی ہلکی چیز ہو، کوئی بھی چیز مثال دینے کے لیے اللہ سمجھاتا ہے. تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ معیوب بات نہیں سمجھتا ہے. اصل میں ان کے دل میں چونکہ بیماری ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. قرآن کا حق جب واضح ہو گیا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں لانے لگ گئے، کیونکہ کسی اور طرح سے تو قرآن کو چیلنج کر نہیں سکتے تھے. تو جب وہ ڈیفیٹ ہو رہا ہو نا ایک بندہ اپنے آرگومنٹ میں، پھر وہ اس طرح کی چیزیں پکڑنے لگ جاتا ہے، اور یہ اس کی ڈیفیٹ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ اتنی گہری بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ وہ ٹیسٹ اور ٹرائل والی چیز سمجھ جائیں گے. دیکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ اور ٹرائل لینا ہے نا لوگوں کا، پھر ایسی چیزیں جو ہے وہ قرآن میں، اسلام میں، اور بلکہ اگر آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہمک ریلیجنز ہیں جتنے بھی، کرسچینٹی، سیمیٹک ریلیجن جنہیں کہتے ہیں، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی اور اسلام ہے، تینوں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا تو مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو تینوں فیتھس مانتی ہیں کہ بچے کی گردن پہ چھری پھیرنے کا انہیں حکم ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا جی 9 سال یا 6 سال میں جو بھی ہے وہ عمر کوٹ کی جاتی ہے، 6 سال پھر 9 سال میں میرج کنزومیٹ کی، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی. تو بات اصل میں ہے کہ 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یہ زیادہ عجیب بات ہے، یا 6 سال کی بچی جو ہے اس سے شادی کرنا یا اس سے منگنی کرنا اور 9 سال میں میرج کو کنزومیٹ کرنا زیادہ عجیب کیا ہے. تو وہاں پہ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کرسچن اور جیوز، وہاں پہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ گاڈ کا حکم تھا. تو پھر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڈ کا حکم ہے، ہمارے نبی کو جو ہے وہ یہ حکم ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ چائلڈ میرج اگر غلط ہو نا، یعنی زبردستی ہو یا وہ ظلم کرے بندہ، چائلڈ جس کو ہم ایز پر لا چائلڈ کہتے ہیں، مائنر کہتے ہیں. ایز پر لا مائنر جو ہے 18 سال بلو کو کہتے ہیں نا.
کچھ کنٹریز میں 15 سال بلو کو کہتے ہیں. تو اسلام میں تو مائنر کی کوئی وہ عمر نہیں بیان ہوئی ہے. اسلام میں بس بندہ جب تک بلوغت نہیں ریچ کرتا مائنر، جیسے بلوغت اچیو کرتے ہیں تو وہ میچور ہو گئے، شادی کے قابل. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی جو ہے وہ ایز پر یور لاجک، یہ جو ایتھیسٹ اور گوروں کی لاجک ہے، وہ ظلم پر مبنی ہے، یا وہ سو کالڈ مائنر کے ساتھ میرج ہے، چائلڈ میرج ہے، تو چائلڈ میرج میں یا اس طرح کی زبردستی کی میرج میں تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ وکٹم ہوتی ہے، اور وہ سفر کرتی ہے، اور اس کی پرسنالٹی گرو نہیں کرتی، اس کو تو متعدد نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ حضرت عائشہ تو سب سے زیادہ کانفیڈنٹ تھی، سب سے زیادہ بولڈ تھی، سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ کو آتی تھی. حضرت عائشہ تو عالمہ تھی، فاضلہ تھی، انہیریٹنس کے مسائل صحابہ حضرت عائشہ سے سیکھنے آتے تھے. اور پھر حضرت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن اتنا زبردست تھا کہ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں. تو یہ تو اس چیز کو نگیٹ کر رہی ہے ساری چیزیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ زبردستی کی شادی تھی یا مائنر کے ساتھ شادی تھی تو پھر تو حضرت عائشہ کیسے بولڈ اور کانفیڈنٹ اور اتنی گرو کر گئی اور اتنا خوش رہتی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے جن کے دل میں بیماری رکھی ہے وہ اعتراضات لاتے جائیں گے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے، یقین کریں، ہر ریلیجن میں، ہمارے ریلیجن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو جن کے دل میں بیماری ہے وہ ان چیزوں کو پکڑیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے ٹیسٹ ٹرائل رکھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں جو بیسک ان کی سائیکالوجی کے خلاف جاتی ہیں، ان کی سائیکالوجی کے خلاف، تاکہ یہ لوگ اس کو چیلنج کریں اور پھر اس پہ تمسخر کریں. تو جو مومنین ہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے. یہی ڈفرنس ہے. دیکھیں، ایک منافق اور فاسق ٹائپ شخص میں جس کے دل میں بیماری ہے، اور ایک ایسے شخص میں جس کا دل ہمبل ہو چکا اور سبمٹ کر گیا. یہی فرق ہے. اگر اسلام اتنا کلیئر ہوتا نا، اتنا کلیئر ہوتا کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی کہ کوئی بات کو جو ہے نا وہ بندہ اس کو چیلنج کر دے اپنی سائیکالوجی کے مطابق، یا کوئی ڈاؤٹ جو ہے اس پہ ارائز کر دے، تو پھر تو ساری دنیا نے مسلمان ہونا تھا. یہ اصل میں اللہ نے ٹیسٹ اور ٹرائل بھی لینا ہے نا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے ہیومینٹی کو کہ یہ میرے پہ ایمان لاتے ہیں یا یہ اس میں بھی لاجک نکالنے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ اصل میں بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایمان کے ساتھ چلتا ہے، اللہ پہ ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. اور جیسے اللہ نے کہا نا کہ ان مثالوں سے، ان کے ذریعے بیشتر کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور اکثر کو راہ راست پر لاتا ہے. جن کو بات سمجھ آ گئی اور راہ راست پہ آ گئے، جنہوں نے کیڑا نکالنا ہے وہ پھر ایسی بات پک کر لیتے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کو حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے. اس سے مراد بنی اسرائیل کی ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب یعنی تورا اس کو فالو نہیں کیا، اور جو رشتے رحم کے جو رشتے تھے انہیں توڑا، صلہ رحمی کرنا بند کر دی، اپنے نبیوں تک کو قتل کرنا شروع ہو گئے، زمین میں فساد پھیلانے لگے، اللہ کی وحی کو چھپا لیا، صحیح بات کو سامنے نہیں لائے. تو یہی فساد ہے نا. اس وجہ سے پھر سب سفر کرتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت ویسٹرن سیکولرزم بھی فساد ہی ہے نا. کیپٹلزم، کنزیومرزم، سیکولرزم، یہ فساد کی تھیوریز ہیں تینوں. ایک نے جو ہے وہ امیر امیر ہوئی جا رہا ہے، غریب غریب ہوئی جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کنزیومرزم کے بس جی کھاؤ پیو عیش کرو، یہی زندگی ہے، چیزیں لے جاؤ دنیا بنائی جاؤ، اور جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ زیرو پہ لگی ہوئی ہے. اور وہ بس آخرت کے لیے مولوی کو رکھا ہوا ہے کہ بس یہ جب ہم مریں گے تو یہ ختم کرا دے گا، 40واں کرا دے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی. یہی کنزیومرزم کی یہی تھیوری ہے نا. اور باقی بچا سیکولرزم کہ ٹھیک ہے جی اللہ ہوگا، ہمیں کیا، بس ٹھیک ہے ہم اپنی زندگی اس طرح گزاریں گے جیسے ہم نے گزارنی ہے، ہماری مرضی چلے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مسجد میں جائیں گے، چندہ دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، کافی ہے. تو حج کر لیں گے سال میں، جو ہے پوری زندگی میں ایک بار حج کر لیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اس وقت تو مسلمان ان تھیوریز پہ چل رہے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو ظاہر ہے کہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہ لوگ پھر نقصان اٹھانے والے، اولئک هم الخاسرون. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون.
तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर इसी की तरह लौटाए जाओगे। असल में यहाँ पे दो अमवात का जिक्र हुआ है। नंबर वन, तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया माँ के पेट में। जाहिर है कि जब नुतफा होता है वो मुर्दा ही है ना, उसके बाद दिल की धड़कन आती है, फिर रूह फूंकी जाती है, उसके अंदर फरिश्ता आता है, तो फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जाहिर है कि दोबारा मौत देगा अल्लाह, जब बुढ़ापे में जाता है, फिर जिंदा करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। तो ये अल्लाह की तरफ ही लुटाए जाओगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आए भी उसकी तरफ से हो, जाओगे भी उसकी तरफ। तो फिर आकड़ किस चीज की है? उसी ने पैदा किया है, उसी ने मारना है तुम्हें, फिर उसी ने दोबारा खड़ा करना है। तो अल्लाह ताला इज दैट एंटिटी जिससे तुम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अल्लाह ताला इज द ओनली कांस्टेंट बीइंग इन योर लाइफ, बाकी सारे चले जाएंगे। कोई जो है वो 10 साल बाद छोड़ जाएगा, माँ बाप हैं एक खास एज तक है, उसके बाद जाहिर है उन्होंने भी फौत हो जाना। तो कांस्टेंट बीइंग कौन है तुम्हारे साथ? अल्लाह। अब उस कांस्टेंट बीइंग के साथ ही वफादारी नहीं है और उसी को इग्नोर पे डाला है, तो फिर उसके रिपरकशंस तो आएंगे जिंदगी में। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअ सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज़ को जानता है। देखें, अल्लाह ताला जब भी नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं ना, अपने साइंस की, आसमान की, ज़मीन की, जो भी अल्लाह ने बनाया है, तो उसके 3 मकासद होते हैं। ये तफसीर में मुफस्सिरीन बताते हैं 3 मकासद हैं। नंबर वन, अपनी तौहीद बयान करना कि अल्लाह के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, वो एक है, तौहीद। नंबर टू, अपनी कुदरत, कि रिकग्नाइज कि अल्लाह कितना अजीम है और उसकी वो हर चीज़ पे कादिर है, तो तुम उसके आगे झुक जाओ क्योंकि उसकी कुदरत इतनी अजीम है। और जाहिर है कि नंबर थ्री, के इंसान शुक्र करे अल्लाह का कि वो किस रब की इबादत कर रहा है, और वो सही रब के आगे झुक रहा है, सजदा कर रहा है, वो इंसानों की वर्शिप में नहीं लगा हुआ है और फॉल्स गॉड्स की वर्शिप में नहीं लगा। ये 3 मकासद बेसिकली अल्लाह की हैं जब भी नेचुरल फिनोमेना, इन चीज़ों की जो है वो बात आती है। तो आगे किस्सा आदम और इब्लीस बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे आपकी बहुत सी मिसकंसेप्शंस दूर होंगी। ये मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास और रिकॉर्ड करूं इसी वीक में, ठीक है जी, ताकि आप लोग इस वीक में 2 क्लासेस सुन लें, और फिर नेक्स्ट सैटरडे जो है वो भी मैं रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि 19 तारीख तक मेरे सारे सैटरडेज बिजी हैं। अब हमने सिंध टूर करना है, फिर कराची जाना है, सिंध में मुख्तलिफ सिटीज़ में जाना है, तो मेरे 19 तक के सैटरडेज सारे बिजी हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग्स ही भेजूंगा, और इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो आज हम यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। क्रक्स यही है कि मुसलमान का फ़लसफ़ा दुरुस्त होने वाला है। फ़लसफ़ा ठीक हो जाता है तो सारे इश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और सही फ़लसफ़ा अपनाने की तौफ़ीक दे। इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सूरह अल बकरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।